Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. आज हम अप्लाइड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कंज्यूमर मार्केट्स का जो चैप्टर हम देख रहे थे, कंज्यूमर मार्केट्स को जो एक्सप्लोर कर रहे थे, उसको फर्दर देखेंगे. टुडे as you know we are at the second part of our brief course outline, that is marketing ecology. मार्केटिंग इकोलॉजी में हम कंज्यूमर मार्केट्स को फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं. आज के जो हमारा लेक्चर है उसके एजेंडे में हम लोग ये देखना चाहते हैं हाउ डू कंज्यूमर मेक परचेजिंग डिसीजंस. कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं, इन व्हाट वे do consumers stray from the process of deliberate rational decision process. यानी कि कंज्यूमर जो rational process है, जो डिक्टेट करता है on the principles of rationality, यानी कि जो चीज़ सस्ती है वो ख़रीदी जाए, जो चीज़ महंगी है वो ना ख़रीदी जाए. अगर आपके पास दो ऑल्टरनेटिव हैं जो दोनों सीमिंगली सिमिलर हैं अपने एट्रीब्यूट्स में, अपने फीचर में, अपने डिज़ाइन में, तो जो सस्ता है वो ख़रीदा जाए. कैसे लोग इन रैशनैलिटी के प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हुए ऐसी परचेजेस करते हैं जिसमें जो चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है, जो रैशनल जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको निगेट करते हुए अपनी परचेज डिसीजन करते हैं. तो ये कैसे होता है और क्यों ऐसा लोग करते हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं, उसके पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जिसके इंटरप्ले से ये चीज़ें नमूदार होती हैं, यानी कि इरैशनल माइंड बिहेवियर. आज हम इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज़ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. ये यूँ समझ लीजिए आपको पिक्टोरियली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इस डायग्राम में देखेंगे दैट इज मार्केट स्टिमुलस. मार्केट स्टिमुलस में हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिससे मार्केट स्टिमुलेट हो रही है, जिससे आप मार्केट में चेंजेस लेके आ रहे हैं. याद रखिएगा, अपने ज़हनों में रिफ्रेश रखिएगा कि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक मार्केट की नहीं, बल्कि जो मार्केटिंग में जिन टर्म्स में हम मार्केट को डिफाइन करते हैं हम उन टर्म्स में बात करें, यानी कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो मार्केट स्टिमुलाई होते हैं, आपका प्रोडक्ट जो आपने मार्केट में रखा, आपने कैसी प्रमोशन की, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, दीज आर ऑल मार्केट स्टिमुलाई. उसके बाद जो हमारे पास है अदर स्टिमुलाई. अदर स्टिमुलाई में हम लोगों ने देखा कि आपकी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे स्टिमुलस क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर. ये वो चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट को, आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं. इन तमाम चीज़ों को हम पहले डिटेल में देख चुके हैं. अच्छा, उसके बाद जब आप ये सब कुछ ये स्टिमुलाइज क्रिएट हो जाते हैं तो उससे हमने दो आउटपुट्स निकाली हैं. वन इज़ साइकोलॉजिकल, कंज्यूमर साइकोलॉजी, और देन इज़ कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स. कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कल्चर, सोशल एंड पर्सनल फैक्टर्स को बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख लिया था. नाउ व्हाट वी वांट टू लुक इनटू इज़ मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी. इन सब चीज़ों का, ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है कंज्यूमर पे, और ये कैसे आपके कंज्यूमर के मार्केट बिहेवियर को शेप करती हैं. तो हम बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर देख रहे हैं. तो जब भी हम कोई बिहेवियर देखते हैं तो हम दो चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं. वन इज़ द स्टिमुलाई एंड देन देयर इज़ रिस्पॉन्स, और इसके बीच में क्या प्रोसेसिंग होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं. यानी कि एक स्टिमुलस जब जनरेट करते हैं या स्टिमुलस कोई क्रिएट होता है, दो कंडीशंस हो सकती है स्टिमुलस की, एक जनरेट करना, एक क्रिएट होना. जनरेट करना और क्रिएट होने में फ़र्क ये है कि जब आपकी कोई इनपुट हो उस स्टिमुलस को क्रिएट करने में, देन इट इज़ जनरेटेड. और क्रिएट होने से मुराद ये है कि जिसमें आपकी कोई इनपुट ना हो, मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाएं जिसकी वजह से स्टिमुलस क्रिएट हो. तो हम स्टिमुलस को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उस पर क्या प्रोसेसिंग होती है,
and then we see the results. تو آج ہم اس stimulus کا جو ایک حصہ ہے جو آپ کے کنزیومر کریکٹرسٹکس ہیں وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن اب ہم جو کنزیومر سائیکالوجی ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. دین وی ول آلسو بی لوکنگ ایٹ بائنگ ڈیسیجن پروسیس, انفارمیشن کیسے سرچ کرتا ہے, آلٹرنیٹیوز کو کیسے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, اور فائنل ڈیسیجن پہ کیسے پہنچتا ہے, پرچیز ڈیسیجن پہ کیسے پہنچتا ہے, پوسٹ پرچیز کیا اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. دین پرچیز ڈیسیجن کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں برانڈ چوائسیز, پروڈکٹ چوائسیز, ڈیلر چوائسیز, پرچیز اماؤنٹ, پرچیز ٹائمنگ اور پرچیز میتھڈ یہ کیا ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ جب ہم بائنگ پروسیس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں اسی میں کور ہوتی جائیں گی ساتھ ساتھ. لیکن اسینشلی ہمارا جو فوکس رہے گا آج وہ کنزیومر سائیکالوجی پہ ہوگا, یعنی کہ کنزیومر کی موٹیویشن, اس کا پرسیپشن, اس کی لرننگ, اس کی میموری کیا چیزیں ہیں, اور جو ہمارا بائنگ پروسیس ہے جو شروع ہوتا ہے پرابلم ریکگنیشن سے اور ختم ہوتا ہے پوسٹ پرچیز بیہیویئر پہ. تو ہم ان چیزوں کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیٹس گو فردر انٹو دا لیکچر. سب سے پہلے ہم موٹیویشن کو دیکھتے ہیں. موٹیویشن کیا ہے اور موٹیویشن کی کیا تھیوری ہیں؟ تو 3 مین تھیوریز ہیں موٹیویشن کی. پہلی تھیوری جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کی ہے. سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ ہی از ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان سائیکالوجی. سائیکالوجی کے اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس نام سے ضرور واقف ہوگا. دین میسلوز نیڈ ہائرارکی. نیڈ ہائرارکی جو ہے آپ نے دوسرے کورسز میں بھی پڑھا ہوگا, اس لیے اس پہ اتنا زیادہ ٹائم ہم نہیں سرو کریں گے. اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو بزنس کے کورسز میں آپ نے ہائزنبرگز 2 فیکٹر تھیوری بھی پڑھا ہوگا. جسٹ ٹو ریمائنڈ یو, کیونکہ یہ اس کورس سے بھی ریلیٹڈ ہے, موٹیویشن اس کورس سے بھی ریلیٹڈ ہے, تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ریویو کرنا پڑا ہے. فرسٹ آف آل لیٹس ڈسکس سگمنڈ فرائڈ. سگمنڈ فرائڈ سیز behavior is guided by subconscious motivation. سگمنڈ فرائڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور سگمنڈ فرائڈ یہ کہتا ہے کہ behavior is guided by subconscious motivation, اس سے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو کانشیس لیول پہ نظر آتی ہیں اس کے پیچھے بہت سارے انکانشیس یا سب کانشیس موٹیویشنز ہوتے ہیں یا موٹیوز ہوتے ہیں. وہ یہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ ڈیوائڈ کرتا ہے ہیومن مائنڈ کو کانشیس, سب کانشیس اینڈ انکانشیس میں. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اٹس ویری فلوسافیکل, ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از مور انکلائنڈ ٹورڈ سائیکالوجی. لیکن بیسکلی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موٹیوز آپ کو کنزیومر اسٹیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے سب کانشیس میں بہت سارے موٹیوز ہوتے ہیں, اور کسی بھی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے یہ سب کانشیس موٹیویشن جو ہے اٹ از مور امپورٹنٹ, کیونکہ سب کانشیس ول اوور رائڈ کانشیس مائنڈ, اور آپ کنزیومر کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس میں سے موٹیوز نکل کے اس کے کانشیس مائنڈ میں آ رہے ہیں اور اس کے پرچیز ڈیسیجن کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو سٹل انڈرسٹینڈنگ آف سب کانشیس موٹیوز از ویری امپورٹنٹ فار مارکیٹرز. اس کے لیے مارکیٹرز جو ہے بہت ڈیٹیلڈ انالیسز کنزیومر کے کرتے ہیں, اور اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم کنزیومر کی سب کانشیس مائنڈ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک ٹیکنیک ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں دیکھی جس میں ہم لوگ لیڈرنگ انٹرویوز کرتے ہیں. لیڈرنگ انٹرویوز میں ہم لوگوں نے وائی کویشچنز دیکھے تھے. آپ انسٹرومنٹل کویشچنز پوچھتے ہیں اینڈ دین یو ریچ دا ٹرمینل ویلیو, جو ویلیو جس کی وجہ سے کوئی پروڈکٹ خریدا جا رہا ہے. سو سگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ یہ سب کانشیس موٹیوز آر ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل اگر آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو فیول اکانومی آپ دیکھتے ہیں, آپ اس کے ایرو ڈائنامکس دیکھتے ہیں, لیکن دیر آر سب کانشیس موٹیوز ایز ویل. فار ایگزامپل سب کانشیس موٹیو ایسا یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو گاڑی میں بیٹھ
کہ کیسا لگے گا. گاڑی میں بیٹھ کے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کے سب کانشیس ریزنز ہو سکتے ہیں, سب کانشیس موٹیوز یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے پاس ایسی کوئی گاڑی رہی ہوگی, یا اس کا انٹیریئر وہ ایسا انٹیریئر ہے جو بچپن میں آپ کو بہت پسند تھا, اس کا کلر وہ ہے جو آپ کا فیوریٹ کلر ہے, اس کی شیپ آپ کی بچپن میں جو فیوریٹ گاڑی تھی اس سے ملتی ہے. دیز آر ہڈن موٹیوز, اور یہ آپ کو پش کریں گے ٹوورڈز پرچیز. تو سگمنڈ فرائڈ کے مطابق بہت سارے سب کانشیس موٹیوز ہوتے ہیں جو پرچیز ڈیسیژن کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی تھیوری کے برعکس کہنا چاہیے ایک اور تھیوری ہے جس میں میسلو بات کرتا ہے کہ ہماری کچھ فنڈامنٹل نیڈز ہوتی ہیں. نیڈ والا پیرامڈ کی ایک ڈائیگرام بھی میں نے رکھی, وہ آپ کو ابھی میں تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا. لیکن جو میسلو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری نیڈز ہوتی ہیں, ان نیڈز کی ایک ہائرارکی ہم بنا سکتے ہیں, اور اس ہائرارکیل نیڈ میں ہم سب سے پہلے اپنی جو باٹم پہ نیڈز ہیں ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ہائر نیڈز کی طرف جاتے ہیں. تو کسی انسان کی کسی پروڈکٹ پرچیز کی موٹیویشن اس کے نیڈ لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اگر اس کی فنڈامنٹل بیسک نیڈز ہی نہیں پوری ہوئی تو وہ ہائر آرڈر نیڈز کی طرف نہیں جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, آپ نے کھانا نہیں کھایا, تو یو ول ناٹ تھنک آف اے کانسرٹ which is higher need for entertainment. تو ہم لوگ ان نیڈز کی طرف نہیں جائیں گے. سو موٹیویشن آپ کی صرف اس وقت سمجھی جا سکتی ہے کسی بھی پرچیز پروڈکٹ کی کہ اس وقت جس وقت اس نے یہ پروڈکٹ پرچیز کیا اس وقت وہ کس نیڈ لیول پہ تھا. تو دس از ون آف دا تھیوری جو ہڈن موٹیوز کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کنزیومر کی موٹیویشن کو ڈسکرائب کرتی ہے. دین وی ہیو ہائزنبرگ ٹو فیکٹر تھیوری. ہائزنبرگ نے جو کام کیا وہ اس طرح تھا کہ اس نے کہا کہ ہم لوگ سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن کو ایک کانٹینیوم پہ دیکھتے ہیں. یعنی کہ یا تو انسان سیٹسفائی ہو سکتا ہے یا ڈس سیٹسفائی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. دو قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اور ایک ہائیجین فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک فیکٹرز آپ کو سیٹسفیکشن سے نو سیٹسفیکشن تک لے کے جاتے ہیں, اور ایک ڈس سیٹسفیکشن سے نو ڈس سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ دو ڈفرنٹ کانٹینیومز ہیں. ایک طرف آپ کے ہائیجین فیکٹرز ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کی پریزنس ہو تو یو آر ناٹ ڈسسیٹسفائیڈ, یعنی کہ آپ ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہے. اس کنڈیشن کو اس نے کہا نو ڈسسیٹسفیکشن. اگر ہم ان فیکٹرز کو نکال لیں تو یہ آپ کی ڈسسیٹسفیکشن بن جائے گی. اسی طرح اس نے کہا موٹیویٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں فرام سیٹسفیکشن ٹو نو سیٹسفیکشن. یعنی کہ ان فیکٹرز کی پریزنس نہ ہو تو آپ نو سیٹسفیکشن کی طرف چلے جائیں گے, اور اگر یہ ہوں تو آپ سیٹسفائی ہوں گے. یعنی کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہائیجین فیکٹرز کی غیر موجودگی میں آپ ڈسسیٹسفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور موٹیویٹنگ فیکٹرز کی موجودگی میں آپ سیٹسفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں. سو اس نے ان کو بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو ان دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کنزیومر کے موٹیو کو سمجھنا چاہیے. Now let me show you میسلو کا پیرامڈ ہے. اس میں سائیکولوجیکل نیڈ ہیں, سیفٹی نیڈ ہیں, سوشل نیڈز ہیں, سیلف اسٹیم نیڈز ہیں یا اسٹیم نیڈز ہیں جس میں سیلف اسٹیم بھی آ جاتی ہے, ریکگنیشن اسٹیٹس آ جاتا ہے, اینڈ دین سیلف ایکچولائزیشن نیڈس. تو میں نے جیسے کہا کہ لوور آرڈر نیڈس جب فلفل ہوں گی تب ہی ہیز اے موٹیو فار ہائر آرڈر نیڈس. ناؤ موونگ فارورڈ, سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں پرسیپشن کو. پرسیپشن کیا ہے؟
Perception is the process by which we select, organize, interpret information. सबसे पहले हम इस स्लाइड में देखना चाहते हैं कि perception क्या है. Perception is the process by which we select, organize and interpret information inputs to create a meaningful picture of the world. तो सवाल ये पैदा हुआ कि perception है क्या. जब हम perception की बात करते हैं तो we are talking about the process in which we, number one, select, organize and interpret information inputs to create meaningful pictures. यानी कि हम सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके मीनिंग्स को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक मीनिंगफुल पिक्चर बना सकें अपनी दुनिया की. यानी कि परसेप्शन इसी तरह है कि हम किसी चीज़ को देखें, उसको उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके समझने की कोशिश करें और फिर एक अपना मीनिंग दें उस सारे वाक़े को. परसेप्शन की एक एग्जांपल इस तरह भी हो सकती है कि हम दो बंदों को खड़ा कर देते हैं और उनको एक पिक्चर दिखाते हैं. दोनों के कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हैं, तो इस वजह से उनके परसेप्शन भी डिफरेंट होंगे. एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी से है और एक हम ऐसा यूँ समझते हैं कि अफ्रीका से है. हम उनको एक डोम में खड़े कर देते हैं जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को छुरी से काट रहा है. एक के नज़दीक वो कत्ल कर रहा है और दूसरे के नज़दीक वो एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा है. तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी का बंदा है, जो डेवलप्ड कंट्री का बंदा है, वो उसको ऑपरेशन समझ रहा है और जो अफ्रीका के किसी रिमोट एरिया से है वो उसको कत्ल समझ रहा है. सो ये परसेप्शंस हैं, यानी कि हम मीनिंग असाइन करते हैं जो वर्ल्ड हमारे अंदर हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हुई है. तो जब हम मीनिंग असाइन करते हैं तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर कल्चरल बैकग्राउंड. सो परसेप्शन के का मतलब ये नहीं है कि रियलिटी में क्या हो गया, बल्कि परसेप्शन का ये मतलब है कि हम अपने कल्चरल, रिलीजियस और सोशल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के लिए एक चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है और कुछ लोगों के लिए वो ब्लास्फेमी हो सकती है. ये परसेप्शंस की बातें हैं. इसी तरह कुछ लोगों के लिए एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, दे परसीव इट टू बी वेरी गुड, और कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल बेकार है. So perception is assigning meaning to the world by interpreting in context of your culture, your religion, your social background, your social economic class, your own experiences in life. अच्छा, कल जब हम इस परसेप्शन की बात करते हैं तो हम सेलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं, सेलेक्टिव रिटेंशन की बात करते हैं, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन की बात करते हैं और बाद में मैं सब्लिमिनल परसेप्शन की भी बात करूंगा. सब्लिमिनल परसेप्शन एक समथिंग विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग, वेरी मिस्टीरियस. ये मार्केटर्स को बहुत अरसे से एक्साइट कर रही है. इस वजह से मैं इसकी भी बात करूंगा कि सब्लिमिनल परसेप्शन क्या होता है. सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि परसेप्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं. परसेप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी बिकॉज परसेप्शन अफेक्ट द एक्चुअल बिहेवियर. परसेप्शन रियलिटी से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. उसका रीज़न ये है कि कंज्यूमर रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि उसको उसी तरह समझ रहा होता जैसे वो परसीव कर रहा होता और उसी के मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है. ये इसी तरह से है कि अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि दिस इज़ अ बैड प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम एक और कंज्यूमर है वो उसके बारे में परसेप्शन बना लेता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. तो हमारे लिए रियलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. रियलिटी ये हो सकती है कि उस कैटेगरी में सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही है, लेकिन दिस वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस.
جس کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ اچھا پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ خریدے گا، جس کا پرسیپشن یہ ہے کہ پروڈکٹ اچھا نہیں ہے وہ پروڈکٹ نہیں خریدے گا. سو پرسیپشنز آر ناٹ reality is not very important. Perceptions have greater effect on the purchase decision. It depends not only on physical stimuli but also on stimuli relationship with the surrounding environment and conditions within each of us. یعنی کہ یہ صرف فزیکل اسٹیمولائی پہ نہیں ڈپینڈ کرتا بلکہ اس اسٹیمولائی کا ریلیشن شپ ود دا انوائرمنٹ اینڈ دا کنڈیشنز ود ان اس، یعنی کہ ہم اس کو انٹرنلی کیسے پرسیو کرتے ہیں اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ہماری انٹرنل پروسیسنگ ان ٹرمز آف پرسیپشن اٹ از آل ڈپینڈنٹ آن کہ ہماری بچپن میں گرومنگ کیسے ہوئی، ہم لوگوں نے بچپن سے لے کے اب تک کیا ایکسپیرینسز لائف میں شیئر کیے، اس کی بیسس پہ ہم لوگ اپنے جو ریالٹی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو میننگز اسائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دین وی میک پرسیپشنز اباؤٹ تھنگز. Because we cannot possibly attend to all these, we screen stimuli out, process called selective attention. اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں selective attention کیا ہے. سلیکٹیو اٹینشن یہ ہے کہ جب آپ بہت سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں سٹیمولائز ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی یونیورسٹی تک آتے ہیں یا اپنے آفس تک جاتے ہیں تو یو آر بمبارڈڈ ود تھاؤزنڈز آف سٹیمولائی. اچھا، ان سٹیمولائز میں ہر سٹیمولائی کو آپ پروسیس نہیں کر سکتے، ہر سٹیمولائی کو آپ اس پہ دھیان نہیں دے سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو این ممکن ہے کہ یو ول لوز یور سینٹی، you will get insane, reason being that there is so much to process. So ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہمیں لگتا ہے ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے سے ریلیونٹ ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں. That is called selective attention. Then even notice stimuli don't always come across in the way the sender intended. Selective distortion is the tendency to interpret information in a way that fits our preconceptions. Stimuli کو دیکھ لینا، اس کو سلیکٹیو اٹینشن دے دینا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جیسے میسج انکوڈ کیا گیا تھا ویسے ہی ڈیکوڈ ہوگا. بہت ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ میسج کچھ اور بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کنزیومر اس کو کسی اور طریقے سے پریسیو کر رہا ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے دیٹ از سلیکٹیو ڈسٹورشن. اس کا ریزن جو ہے وہ کنزیومر کی اپنے پری کنسیپشنز جو ہیں، جو اس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ اس کے میننگز کو انٹرپریٹ کرنے میں اس کو مدد کرتے ہیں، اور وہ عین ممکن ہے کہ وہ ایسا مطلب نکالے اس کا جو بالکل انٹینڈڈ نہیں تھا. دیٹ از کالڈ سلیکٹیو ڈسٹورشن. Then selective retention is we are likely to remember good points about a product we like and forget points about competing products. سلیکٹیو ریٹینشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سلیکٹیو ریٹینشن وہ پروسیس ہے جس میں ہم باقی تمام پروڈکٹس کے بارے میں بھول جاتے ہیں اور صرف اس چیز کو یاد رکھتے ہیں جو ہمیں اچھی لگی تھی، اور پھر اس کو ہم لوگ ہمیشہ سے یاد رکھتے ہیں، اور اگلی دفعہ جب پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہم اسی چیز کو پرچیز کرتے ہیں. اس کی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں سلیکٹیو اٹینشن کی، سلیکٹیو ڈسٹورشن کی اور سلیکٹیو ریٹینشن کی. جب آپ آپ کسی ہائپر مارٹ میں انٹر ہوئے ہیں، آن ایوریج ایک ہائپر مارٹ 4 سے 5 ہزار برانڈز کیری کرتی ہے. اتنے زیادہ برانڈز جب ایک ہائپر مارٹ کیری کر رہی ہے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ہر اسٹیمولائی کو پروسیس کریں، کیونکہ دیر ول بی تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف اسٹیمولائی. آپ دیکھیں گے کہ پیکیجنگ اس کی ایک اسٹیمولس دے رہی ہے، اس کو کہاں پلیس کیا گیا ہے اس پروڈکٹ کو، وہ ایک الگ اسٹیمولس ہے. پھر اس کی شیلف میں پلیسنگ کیسے کی گئی ہے، اس کی شیئر آف ویزیبل انوینٹری کتنی ہے، اس
کی یوں سمجھ لیجئے کہ پروموشنز، ان سٹور پروموشنز کیسے کی گئی ہیں، کوئی بنٹنگز لگائے گئے ہیں، کوئی اسٹینڈیز لگائے گئے ہیں. سو یو ول بی بمبارڈیڈ ود ملینز آف اسٹیمولائز، لیکن ان تمام کو پروسیس کرنا بہت مشکل ہے. یو نو کہ آپ سیریلز لینے آئے تھے، سو آپ ڈائریکٹ جائیں گے سیریلز کے آئل میں، آپ وہ تمام انفارمیشن کو نلیفائی کر دیں گے اور سیریلز پہ اپنی اٹینشن دیں گے. دس از سلیکٹیو اٹینشن. دین سیریلز کے آئل میں آپ پھرتے ہیں، کچھ سیریلز آپ کو لگتا ہے کہ بیکار سیریلز ہیں، حالانکہ وہ ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ دے آر ویری ہیلدی اور ڈفرینٹ چیزیں، لیکن آپ اس کی پیکیجنگ سے اور دوسرے اسٹیمولائی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ دیز آر ناٹ ویری گڈ واٹ یو کال سیریلز. سو آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. دس از کالڈ سلیکٹیو ڈسٹورشن. اس کے بعد آپ ایک سیریل چوز کر لیتے ہیں، آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو دس واز اے ویری گڈ سیریل. دس از سلیکٹیو ریٹینشن. آپ اس کے گڈ پوائنٹس کو یاد کر لیتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ ڈائریکٹلی جا کے وہی سیریل پرچیز کر لیتے ہیں. دس از کالڈ سلیکٹیو ریٹینشن پروسیس. ناؤ there is something which is called subliminal perception. Subliminal perception کی جب ہم بات کرتے ہیں تو we are dealing with the subconscious mind. Subliminal perception کی جب بات ہوتی ہے تو let me give you a word of caution کہ اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں، published اسٹڈیز ہیں جنہوں نے اس چیز کو ٹیسٹ کیا ہے and they have found no concrete evidence. لیکن even then it excites marketers. Subliminal perception کا مطلب یہ ہے کہ you have direct access to the subconscious mind of a person. آپ اس کو بہت تیزی سے کچھ دکھائیں گے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائیں گی اور وہ اس کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے پرسیپشن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹیپ ہے، ایک گانا ہے، اگر اس کو ریورس کر کے چلائیں تو اٹ بیکمز سم تھنگ ایلس ریورس موڈ میں، اینڈ یو کین کلیئرلی ہیئر دا ورڈز. اور جو بنانے والے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ دس گوز ان ٹو دا سب کانشیس وداؤٹ اے پرسن نوئنگ. اسی طرح بہت سارے کمپنیز نے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ اپنا ایڈ ڈیورنگ ایک مووی کے وہ ایک فریم ڈال دیتے ہیں جو اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ فریم ایک بوٹل کا آیا تھا. دس از سبلیمنل پرسیپشن. لیکن اس چیز کا کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ بہت تیزی سے ایک ایڈ گزار دیں، یعنی کہ ود ان فیو مائکرو سیکنڈس آپ ایک اسکرین پیڈ لے کے آئیں اور اس کے بعد ختم کر دیں اینڈ یو کنٹینیو ود یور مووی، تو اس کیس میں جو ایڈ وہ انہوں نے دکھایا وہ کنزیومر ریممبر کر سکے گا اور اس کے سب کانشیس میں چلا جائے گا. سو دیر از نو ایویڈنس بٹ پیپل آر ایکسپیریمنٹنگ ود subliminal perception. Moving forward, what is learning? Learning includes changes in behavior arising from experience. یعنی کہ لرننگ وہ چیز ہے جب آپ کوئی چیز اپنے ایکسپیرئنس سے سیکھیں. That is your learning. Most human behavior is learned although much is incidental. جو لرننگ ہے دیٹ از آلویز انسیڈنٹل. یعنی کہ لرننگ جو ہے موسٹ آف دا ٹائمس، ناٹ آلویز، موسٹ آف دا ٹائمس اٹ از انسیڈنٹل، یعنی کسی وجہ سے آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں. لرننگ جو تھیورسٹ ہیں دے بلیو دیٹ اٹ از دا انٹرپلے آف ڈرائیوز، اسٹیمولائی، کیوز، رسپانسز اینڈ ری انفورسمنٹس. لرننگ کے جو لرننگ
جو ہے ایک اسپیسیفک سبجیکٹ ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن لرننگ کس طرح ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں انوالو ہوتی ہیں دیٹ از یور ڈرائیو, یور اسٹیمولائی, یور کیو, رسپانسز اینڈ ری انفورسمنٹس. ان کا انٹرپلے جو ہے وہ آپ کی لرننگ کو شیپ کرتا ہے. لیٹ می گیو یو ڈیفینیشن آف ڈرائیو اینڈ کیوز, پھر ہم اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں. ڈرائیو از اے اسٹرانگ انٹرنل اسٹیمولائی امپیلنگ ایکشن, یعنی کہ جو چیز آپ کو پش کر رہی ہے کوئی ایکشن لینے پہ. Q are minor stimuli that determine when, where and how a person responds. یعنی Q وہ minor stimuli ہیں جو determine کرتے ہیں کہ کب, کیسے اور کہاں آپ respond کریں گے. اچھا, تو ہم کہتے ہیں کہ ان 4-5 چیزوں کا جو انٹرپلے ہے یہ آپ کی لرننگ کو شیپ کرتا ہے. یعنی کہ کب کیا ڈرائیو ہوتی ہے. ڈرائیو جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو کسی ایکشن پہ مجبور کرے, دیٹ از یور ڈرائیو. پھر کیوز, اسمال اسٹیمولائی جو یہ بتاتے ہیں کہ کب, کہاں اور کیسے ہوگا. دین آپ کے رسپانسز اینڈ ری انفورسمنٹ, کہ آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو اس کے بعد ری انفورسمنٹ کیا ملتی ہے, یعنی کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے. یہ آپ کی لرننگ کو شیپ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی ڈرائیو ہے ہنگر کی. دس از اسٹرانگ انٹرنل اسٹیمولس جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے, اب مجھے کچھ کھانا چاہیے. جب آپ you are walking on the street, you see McDonald's. This is a cue. آپ McDonald's میں and you respond to it by going into McDonald's. You buy a burger and some fries and shakes. تو جب آپ McDonald's میں جاتے ہیں and you buy your burger, fries and shakes, آپ وہ کھاتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے. You feel very good about yourself. You feel that your hunger is appeased. So this is reinforcement, and next time you will do the same. So this is learning. اچھا, learning کی 2 theories ہیں. ایک operant conditioning ہے اور دوسری آپ کی operant conditioning کو ہم لوگ instrumental conditioning بھی کہتے ہیں, اور دوسری ہماری classical conditioning ہے. بی ایف اسکنر نے آپرنٹ کنڈیشننگ کا کانسیپٹ دیا تھا. آپرنٹ کنڈیشننگ یہ کہتی کہ لرننگ اگر آپ نے کسی چیز میں کروانی ہے تو آپ اس کو ریلیٹ کر دیں اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ اس کو ریلیٹ کر دیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کام انسان کرے, کوئی چیز سیکھ جائے, تو آپ کیا کریں کہ جب وہ کام کرے تو آپ اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیں, یعنی کہ آپ اس کو کسی طرح سے, کسی بھی طریقے سے ریوارڈ کریں. اور جب وہ کوئی نیگیٹو کام کرے یا اس کے اپوزٹ کرے تو اس کو پنشمنٹ دیں. دس از کالڈ آپرنٹ کنڈیشننگ یا انسٹرومنٹل کنڈیشننگ. اس طرح سے وہ ایک بیہیویئر لرن کر لے گا. فار ایگزامپل ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ ہمارا پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ کو ہم ڈسکاؤنٹس دیں گے. دس از اے پازیٹیو ری انفورسمنٹ, اور اس سے آپ ایک بیہیویئر کو شیپ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جب بھی آپ کا پروڈکٹ خریدے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی ریوارڈ مل رہا ہے. اسی طرح آپ نیگیٹو ری انفورسمنٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ ہمارا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے تو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا نقصان ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹ لاس از ایکچولی یور پنشمنٹ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کو. کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے وہ پیولوف نے انٹروڈیوس کی تھی, اینڈ ہی ڈیڈ اٹ ود ہز ڈاگس. کلاسیکل کنڈیشننگ میں اس نے کیا یہ تھا کہ اس نے اپنی کتوں پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ کتوں کو کیسے ان کی لرننگ کی جائے. سو اس نے کیا کرتا تھا کہ کتوں کو کھانا دیتا تھا, بسکٹس دیتا تھا, اینڈ ہی یوز ٹو رنگ اے بیل.
تو اس نے ایسوسیٹ کر دیا بسکٹس کو یا ٹریٹس کو ود دا بیل. اور جب وہ اس طرح کرتا تھا تو the dogs used to salivate, ان کی سیلویشن ہوتی تھی. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے بیچ میں سے ٹریٹس نکال دیں اور when he used to ring the bell تو dog started to salivate, یعنی کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب کھانا ہمیں ملنے لگا ہے, اب ٹریٹس ہمیں ملنے لگی. اسی طرح ہم لوگ ایک چیز کو لنک کر دیتے ہیں کسی دوسری چیز کے ساتھ اور پھر اس کو ریموو کر دیتے ہیں تاکہ ہم وہ لرننگ یا وہ بیہیویئر ریپیٹ کر سکیں. فار ایگزامپل ہم لوگ یوں کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جب بھی آپ یہ کام کریں گے یا آپ ہمارا پروڈکٹ پرچیز کریں گے, ہم آپ کو اس طرح کسی طریقے سے ریوارڈ کریں گے, اور پھر ہم اس ریوارڈ کو بیچ میں سے نکال لیں اور کسی اور طریقے سے کسی اور سٹیمولائی سے ہم لوگ اس پرچیز بیہیویئر کو دوبارہ سے ری اکر کروانے کی کوشش کریں. دس از دا کائنڈ آف لرننگ جسے ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں. موونگ فارورڈ, Emotions also play a very important role in your purchase decisions. آپ کی emotional level کیا ہے, آپ کی emotional attachment کیا ہے, this also leads to purchase behavior. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ یا بہت ساری خواتین اس لیے ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مدرز کو وہ پروڈکٹ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. فار ایگزامپل دے یوز دا سیم کوکنگ آئل وچ دیئر مدرز ور یوزنگ. اس کی وجہ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ اپنی مدرز کے ساتھ ہے جو کلمینیٹ ہوتی ہے, جو سامنے آتی ہے in terms of purchasing the same product. So emotions play a very important role. آپ emotionally کیسے ایک product کے ساتھ attach ہیں, یہ بھی آپ کے product کے purchase decision پہ affect کرتی ہے. Then memory. جب ہم memory کی بات کرتے ہیں تو there are two types of memory. long term memory and short term memory. Short term memory وہ ہے جو آپ کی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے and then it is washed off. then you have a permanent memory جو ہمیشہ سے آپ کے دماغ میں رہتی ہے. that is called a long term memory. ہمارے جتنے بھی ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو ہم نے لائف میں انکاؤنٹر کیے ہوتے ہیں they are all stored in your long term memory. اچھا, لانگ ٹرم میموری کو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم میموری کیسے ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. اس کے لیے ایسوسیٹیو نیٹورک ماڈل ایک انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. ایسوسیٹیو نیٹورک ماڈل یہ کہتا ہے کہ ہمارے میموری میں بہت سارے نوڈز ہوتے ہیں اور نوڈز کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں. نوڈز اور لنکس جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ ہر نوڈ کو کنیکٹ ہوتا ہے وہ لنک کے ساتھ اور لنک کنیکٹ کرتا ہے اس کو دوسرے نوڈ کے ساتھ. نوڈ میں آپ کچھ بھی سٹور کر سکتے ہیں, آپ اپنے وربل, ویژول, ایبسٹریکٹ اور کانٹیکسچول انفارمیشن سیو کر سکتے ہیں. وربل, نان وربل سے مراد جو بھی آپ بات کرتے ہیں, اور نان وربلز جو آپ کے نان وربل کیوز ہوتے ہیں. ویژول اینڈ ایبسٹریکٹ یعنی تصویریں اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز, اور کانٹیکسٹ کس کانٹیکسٹ میں وہ بات ہوئی اس کو بھی آپ ان نوڈز میں سٹور کرتے ہیں. Then these nodes, every node is connected to other node in some way or other. یا primary connection ہو سکتا ہے, secondary, tertiary, یا direct connection ہو سکتا ہے. Primary connection is a direct connection whereby ایک node دوسرے nodes کے ساتھ link ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ say this is a node, it is linked by this node. یہ جو نوڈ ہے دیٹ از یور پرائمری کنیکشن, دس از سیکنڈری کنیکشن, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نوڈ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. تو اس نوڈ کا پرائمری کنیکشن اس کے ساتھ ہے
اور سیکنڈری کنیکشن اس کے ساتھ ہے. سو اگر میں اس کو N1 کہوں, اس کو N2 کہوں, اس کو N3 کہوں اور اس کو N4 کہوں, تو N1 کا N2 کے ساتھ پرائمری کنیکشن ہے, N1 کا N3 کے ساتھ بھی پرائمری کنیکشن ہے, N2 کا N4 کے ساتھ سیکنڈری کنیکشن ہے, اور N1 کا N4 کے ساتھ بھی سیکنڈری کنیکشن ہے. اگر اس کے آگے ہم ایک اور نوڈ بنا دیں N5, تو یہ ٹرشری کنیکشن ہوگا N1 کا N5 کے ساتھ. سو اس طرح کے نوڈز ہوتے ہیں میموری میں, اور جس میں ہم نے کہا کہ آپ کی وربل, ویژول اور اس طرح ایبسٹریکٹ اینڈ کانٹیکسچوئل انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. اچھا, جب کوئی ایکسٹرنل سٹیمولائی آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک نوڈ جو ہے وہ سے N1 جو ہے وہ آپ کا لائٹ اپ ہو جاتا ہے. اچھا, N1 جب لائٹ اپ ہوگا تو اس کے ساتھ جو سب سے پہلے لائٹ اپ ہوں گے جو وہ پرائمری نوڈز ہوں گے, یعنی N2 اور N3. یہ دو نوڈز جو ہیں یہ لائٹ اپ ہوں گے. سو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نوڈ میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن سٹور ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, مارکیٹرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ اپنے برانڈ کو یا برانڈ کے بارے میں انفارمیشن کنزیومر کے مائنڈ میں سٹور کروائیں, تو ہم اس طریقے سے سٹور کروائیں کہ وہ تمام انفارمیشن جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہی ہے, یعنی جس نوڈ پہ وہ سٹور ہوا ہے اس کے ساتھ جو لنکس کریٹ کریں, پرائمری لنکس کریٹ کریں, وہ گڈ ایموشنز کے, گڈ انٹینشنز کے سٹور کریں. فار ایگزامپل, جہاں پہ جب ہمارا نوڈ جب وہ ہمارے بارے میں بات کرے تو اس کے بعد اس کی جو میموری کے جو لنکس ہیں وہ شوڈ بی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اٹس اے گڈ پروڈکٹ, اٹ ہیز لاٹس آف فیچرز, it fulfills my needs, it has a very robust and unique design. مطلب جو فرسٹ لنکس آپ اسٹیبلش کریں اپنے پرائمری نوڈ کے ساتھ, جس میں آپ نے اپنی انفارمیشن سٹور کی ہے, وہ اس طرح کے ہونے چاہیے تاکہ جب بھی آپ کے برانڈ کا نام آئے اور وہ اپنی میموری سے ریکال کرے آپ کے برانڈ کو, تو جو باقی نوڈز اس کے ساتھ لیٹ اپ ہوں گے یا جو باقی نوڈز اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں وہ سارے پازیٹیو ہونے چاہیے. اس کے لیے ہم لوگ اپنے پروموشنز ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ کنزیومر کی میموری میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں اچھی انفارمیشن سٹور کروا سکیں. دس از کالڈ brand association. Brand association consists of all brand related thoughts, feelings, perception, images, experiences, beliefs and attitudes and so on that becomes linked to the brand node. یعنی کہ جب بھی آپ برانڈ کے بارے میں بات کریں تو وہ تمام فیلنگز, پرسیپشن, امیجز اور بلیفس جو اس کے ساتھ لنک ہوں, that is brand association. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں پازیٹیو ہوں. Now this is a mental map of State Farms. یہ آپ کو ایک ایگزامپل میں نے دی ہے جہاں پہ ایک برانڈ ہے اسٹیٹ فارمز, وہ اس کے ساتھ کون کون سے ایموشنز جو ہیں وہ اٹیچ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیچ ہیں. جب مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسٹیٹ فارم کے بارے میں سوچیں وچ از این امیریکن کمپنی, تو آپ کن چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, جب آپ اسٹیٹ فارم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یو ریممبر کہ اس کا لوگو ریڈ کلر کا تھا. اٹ از ریلائبل, اٹ از ڈیپینڈیبل, اٹ ہیز گڈ ریپوٹیشن, اٹ از سیف, اٹ از کنوینئنٹ, اٹ از ریپیوٹیبل. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کی میموری میں اسٹورڈ ہیں, کسی بھی چیز کے کسی بھی برانڈ کے ساتھ جب آپ یہ ساری چیزیں ایسوسیٹ کر دیں گے تو دیٹ از یور برانڈ ایسوسیشن.
Now we want to look into consumer buying process. Consumer buying process क्या होता है? Consumer buying process के 6 steps हैं. Problem recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision, post purchase behavior. ये तमाम चीज़ें आपकी परचेज डिसीजन है, सॉरी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है. कंज्यूमर हमेशा इसी बाइंग प्रोसेस से गुजरता है. So we start with the number 1 problem recognition. Problem recognition वो स्टेज है जब आप एक प्रॉब्लम को recognize करते हैं, यानी कि this is the problem that we need to look into. For example, आप ये समझते हैं कि you need a new car, this is a problem recognized. You need a new laptop, this is a problem recognized. या आपका current laptop is not fulfilling your computing needs, this is a problem recognized. Problem recognition is the first step. जब भी आपने परचेज डिसीजन लेना है तो आपने सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है. जब आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करेंगे देन यू विल मूव फॉरवर्ड. देन इंफॉर्मेशन सर्च. प्रॉब्लम रिकग्नाइज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कि आप प्रोडक्ट के बारे में और अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जो उस नीड को सेटिस्फाई कर सकेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. नाउ इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? या तो पर्सनल सोर्स हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, ये एक्सपीरियंशियल हो सकता है. पर्सनल सोर्सेज में आप जो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इज़ योर पर्सनल सोर्स. पर्सनल सोर्सेज में आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, फैमिली आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, जो भी आपका एसोसिएशन नेटवर्क है वहाँ से आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इज़ योर पर्सनल सोर्स. देन कमर्शियल सोर्स. कमर्शियल सोर्स में आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रमोशन से इकट्ठी करते हैं, डिफरेंट प्रिंटेड मटेरियल से इकट्ठी करते हैं, आपके एड से इकट्ठी करते हैं, दैट इज़ द कमर्शियल सोर्स जो डायरेक्टेड होता है फ्रॉम बिजनेसेस टू कंज्यूमर. पब्लिक सोर्स भी वो इंफॉर्मेशन है जो आप मैस मीडिया से कलेक्ट करते हैं, आप सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं, आप ब्लॉग्स से कलेक्ट करते हैं, आप इस तरह की चीज़ों से जब आप इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं दैट इज़ जो पब्लिकली अवेलेबल है. याद रखिए कि कमर्शियल सोर्सेज में आपके इन स्टोर डिस्प्लेज भी आ जाते हैं, यानी कि इन स्टोर में जो आपने डिस्प्लेज लगाए हैं दैट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. या आपके सेल्स एजेंट्स जो हैं दैट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कमर्शियल की बात करूँ, कमर्शियल से जब हम कमर्शियल की बात करते हैं दैट इज़ ऑल द कम्युनिकेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर. देन एक्सपीरियंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को जाके देखते हैं, उसको टटोलते हैं, उसको इस्तेमाल करके देखते हैं और उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ योर एक्सपीरियंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ना जब भी हम लोग प्रोडक्ट कोई ख़रीदने जाते हैं then we have successive sets of decision making, यानी कि हम different sets बनाते हैं decision making के. सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होती है that is total set. से हम लोग लैपटॉप ख़रीदने जा रहे हैं और लैपटॉप की एग्जांपल है. टोटल सेट में हमारे वो तमाम प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे जो हम ख़रीद सकते हैं, that is the total set. यानी कि हमारे पास डेल है, HP है, तोशिबा है, कॉम्पैक है, NEC है, एप्पल है. दिस इज द टोटल सेट. इसमें वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हम खरीद सकते हैं. देन अवेयरनेस स्टेप. जो अवेयरनेस सेट है दैट रिप्रेजेंट्स वो तमाम प्रोडक्ट्स जो जिसके बारे में आपको अवेयरनेस है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें से एप्पल का पता है, हमें डेल का पता है, हमें HP का पता है, हमें तोशिबा का पता है, हमें कॉम्पैक का पता है. दिस इज़ योर अवेयरनेस सेट, यानी कि आपको इन तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में पता है कि ये मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. याद रखिए टोटल सेट्स इज द टोटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट.
اس کی اویئرنیس آپ کو ہے, دیٹ از اندر تھنگ, لیکن وہ ایسے پروڈکٹس ہیں جو آپ مارکیٹ میں جا کے خرید سکتے ہیں. اویئرنیس سیٹ از آن دا ادر ہینڈ از اے سیٹ آف پروڈکٹس جس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہے کہ دے ایگزسٹ. دین کنسیڈریشن سیٹ. کنسیڈریشن سیٹ از دا سیٹ جس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ 4-5 پروڈکٹس اویلیبل ہیں, لیکن میں نے ان 3 میں سے کوئی ایک لینا ہے. دیٹ کین بی ایپل, ڈیل اینڈ توشیبا. آپ کہتے ہیں کہ میرا کنسیڈریشن سیٹ یہ ہے. دین چوائس سیٹ. آپ کنسیڈر تو کرتے ہیں لیکن آپ نے کوئی دو میں سے ایک چوز کرنا ہے. وہ آپ کی صرف سے ایپل اور ڈیل ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان تینوں کو کنسیڈر تو کروں گا لیکن آئی ایم مور گریویٹیٹڈ ٹورڈز دیز ٹو. انہی میں سے مجھے آخر میں چوز کرنا ہے. یعنی کہ جو آپ کا اویئرنیس سیٹ ہے اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. کنسیڈریشن سیٹ جس میں آپ ان کو دیکھیں گے ضرور, لیکن چوائس سیٹ یعنی کہ آخر میں جا کے آپ نے انہی دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہے. اینڈ دین دا ڈیسیجن. ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ ان 2 آلٹرنیٹیوز کو میں سے آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس میں سے جو فائنلی آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ خرید لیتے ہیں. دس از سکسیسو سیٹ ان ڈیسیجن میکنگ. ناؤ ہم لوگوں نے انفارمیشن دیکھ لی کہ انفارمیشن کیسے ہوتی ہے, اور انفارمیشن میں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سیٹس کس طرح ہم بناتے ہیں. دا نیکسٹ اسٹیپ از ایویلیویشن آف آلٹرنیٹیوز. یعنی کہ ہم آلٹرنیٹیوز کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک کنزیومر برانڈ بلیف اباؤٹ لیپ ٹاپس, اس کا ایک ہم لوگوں نے ایگزامپل لی ہے. اس ایگزامپل میں ہم لوگوں نے سے لیپ ٹاپس کی ایگزامپل کو آگے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, اور اس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ABCD لیپ ٹاپس ہیں. یاد رکھیے جب ہم جب بات کرتے ہیں ایویلیویشن آف آلٹرنیٹیوز کی, تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنزیومر جب کوئی بھی پروڈکٹ خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے بلیفز کو, جو بھی اس کے بارے میں پازیٹیو یا نیگیٹو بلیفز ہیں, اس کو اس کے ایٹریبیوٹس کے مطابق دیکھتا ہے. یعنی کہ وہ پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے جو بلیفز ہیں ان پہ ایویلیویٹ کرتا ہے. اینڈ فائنلی ہی اور شی کمز اپ ود پروڈکٹ چوائس. اب یہاں پہ ہمارے پاس سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پروڈکٹ چوائس کیا ہے. ہمارا جو سیٹ ہے کنسیڈریشن سیٹ, یا سے ہم لوگ کنسیڈریشن سیٹ سے ایک سٹیپ اوپر آ گئے ہیں اور ہمارا چوائس سیٹ ہے, اور چوائس سیٹ میں ہمارے پاس لیپ ٹاپ ABCD ہیں, جسٹ ٹو گیو دا نیمز. اور ایٹریبیوٹس ہم دیکھتے ہیں کہ میموری کیپیسٹی ہے, گرافک کیپیبلٹی ہے, سائز اینڈ ویٹ ہے, اینڈ پرائس. اچھا, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. دین ہمارا بلیف کیا ہے کہ اس سے میموری کیپیسٹی اس کی کتنی ہے, تو ہمارا کیا بلیف ہے, اس کو کیا سکور دینا چاہیے, وچ از پازیٹیو اور نیگیٹو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم A کو 8 اسائن کرتے ہیں, گرافک کیپیبلٹی میں ہم اس کو 9 اسائن کرتے ہیں, ویٹ میں 6 اسائن کرتے ہیں, اور پرائس میں 9. اب پھر ہم کیا کریں گے کہ ان تمام ایٹریبیوٹس کو سم کر لیں گے, جس کا سم جو ہے وہ گریٹر آئے گا, ہم اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کر لیں گے. یعنی کہ ہم 8 + 9 + 6 + 9 کو پلس کریں گے, پھر 7 + 7 + 7 + 7 کو پلس کریں گے, پھر 10 + 4 + 3 + 2 کو سم کریں گے, اور ان سمز کو دیکھ لیں گے. جس کا سم سب سے زیادہ ہوگا ہم لوگ اس پروڈکٹ کو خرید لیں گے. دس از دا سمپل ماڈل. لیکن اکثر ہماری چوائسیز اس طرح نہیں ہوتی. ریزن بینگ کہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے میموری زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ جو گیمنگ کرتے ہیں ان کے لیے گرافک کیپیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے جو بہت ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے سائز اینڈ ویٹ از مور امپورٹنٹ. کچھ لوگوں کے لیے پرائس رینج جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسے کیس میں ہم ویٹس اسائن کر دیتے ہیں.
اور پھر ان کو ویٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ان کا سم نکالتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ سکور کس کو ملا اور ہم وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ گرافکس ہیں. ہم گرافک کو 0.4 کا ویٹ دے دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ سے ہم نے گرافکس کو ویٹ دے دیا. اس کے بعد ہمارے پاس 0.6 بچ گیا کیونکہ 0.4 تو ہم نے دے دیا. پرائس از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو ہم 0.3 اس کو دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہو گیا 0.4 پلس 0.3 0.7 0.3 ہمارے پاس رہ گیا. اس کے بعد 0.2 جو ہے ہم میموری کیپیسٹی کو دے دیتے ہیں اینڈ 0.1 از given to weight. تو ہم نے جو 10 پوائنٹس تھے ان کو اس طرح ڈیوائڈ کیا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس کی ریلیٹیو امپورٹنس دیکھنی, یعنی کہ سب سے زیادہ امپورٹنس ہمارے لیے ہمارے پاس نمبر 1 امپورٹنس واز فار graphic capacity, number 2 importance was for price, number 3 importance was for memory, and number 4 importance was for size and weight. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو اس کے جو ویٹس ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اور وہ اسی طرح ہوگا جیسے 8 into 0.2 plus 9 into 0.4 plus 6 into 0.1 and plus 9 into 0.3. اس کا سم ہم کیلکولیٹ کر لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جس کا بھی ان سب میں سب سے ہائیسٹ اسکور ہوگا ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے. دس از ون آف دا ویز ویئر یو ہیو ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز, اور ہم آلٹرنیٹیوز کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Now once you have calculated the alternatives, you move to the purchase decision. آپ purchase decision کی طرف جاتے ہیں. purchase decision میں ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے evaluation of alternatives کیا, then you have a purchase intentions, then you have attitudes towards other and unanticipated situation factors. یعنی کہ آپ کا دوسرے چیزوں کی طرف کیا ایٹیٹیوڈ ہے, جو دوسرے پروڈکٹس ہیں اس کی طرف کیا ایٹیٹیوڈ ہے, اور ان اینٹیسپیٹڈ سچویشنل فیکٹرز, یعنی کہ وہ سچویشنل فیکٹرز جو آپ نے سوچے نہیں تھے, دیٹ کین ہیو این افیکٹ. فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک چیز خریدنے جا رہے ہیں اور یو آر ویری پازیٹیو اباؤٹ سم تھنگ, اور راستے میں آپ کو کوئی آپ کا دوست بتا دیتا ہے کہ نہیں یار اس میں تو یہ اس چیز میں تو اس لیپ ٹاپ میں تو بیٹری کا مسئلہ ہے, یا اس کا تو پروسیسر جل جاتا ہے, یا اس کا گرافک کارڈ جو ہے وہ میل فنکشن کر جاتا ہے. دس از ان اینٹیسپیٹڈ سچویشنل فیکٹرز. تو یہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کے فائنل ڈیسیجن پروسیس کو. دس از یور ڈیسیجن پروسیس. آپ اپنے آلٹرنیٹیوز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اینڈ جو بھی آپ کا پاس آلٹرنیٹیوز میں سے بیسٹ آلٹرنیٹیو ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں, لیکن دیر آر سم سچویشنل فیکٹرز ایز ویل وچ کین افیکٹ یور پرچیز ڈیسیجن. ناؤ there are two types of purchasing or choice models. One is compensatory and other is non-compensatory. Compensatory model وہ ہوتا ہے جس میں آپ اچھائیوں کو برائیوں کے ساتھ کمپنسیٹ کر کے ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں. یعنی کہ اس میں یہ اچھائیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, گڈز مائنس بیڈز, اگر وہ زیادہ ہیں, گڈز زیادہ ہیں تو آپ وہ پروڈکٹ پرچیز کر لیتے ہیں. لیکن ایک نان کمپنسیٹری ماڈل ہے. نان کمپنسیٹری ماڈل وہ ہے جس میں
آپ ہر چوائس کو اور ہر چوائس کے ایٹریبیوٹس کو سیپریٹلی دیکھ رہے ہیں. اس کے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں: کنجنکٹیو، لیکسیوگرافک، ایلیمینیشن بائی ایسپیکٹس. کنجنکٹیو جو ہیورسٹکس ہیں، کنجنکٹیو ہیورسٹکس میں جب آپ ڈیسیجن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دس از اے نان کمپنسیٹری وے، جس میں آپ کے جو پازیٹیوز ہیں وہ نیگیٹیوز کے ساتھ نیٹ آؤٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ آئسولیشن میں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ ایک منیمم کٹ آف لیول دیکھ لیتے ہیں، اور جو بھی منیمم کٹ آف لیول تک میٹ کر جاتا ہے جو بھی آلٹرنیٹیو یعنی کسی بھی ایٹریبیوٹ میں وہ منیمم کٹ آف لیول تک میٹ کر جاتا ہے، یو سلیکٹ دیٹ. لیکسیوگرافیکل جو آپ کا ہیورسٹکس ہیں، اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ کو چوز کریں، جیسے فار ایگزامپل بیٹری لائف ہے یا میموری ہے، اور اس میں جو بھی سب سے اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو آپ چوز کر لیتے ہیں. ایلیمینیشن بائی ایسپیکٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ہم لوگ اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پروڈکٹ کے ایسپیکٹ کو جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں دے آر پازیٹیولی ریلیٹڈ ود دا امپورٹنس، جو بھی موسٹ امپورٹنٹ ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے ایک کٹ آف لیول ڈیفائن کر دیں، اور اس کے بعد ہم ایسپیکٹ بائی ایسپیکٹ اس کو ایلیمینیٹ کرتے جائیں گے اور ریلیٹیو امپورٹنس پہ دیکھتے جائیں گے کہ ایک کٹ آف لیول ڈیفائن کر دیں گے کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، دین دس از دا لیسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اور اس میں ہمیں کٹ آف لیول یہ چاہیے، اور وی ول سیکوینشلی ایلیمینیٹ دا آلٹرنیٹیوز. دس از کالڈ ایلیمینیشن بائی ایسپیکٹ. دین پرچیز ڈیسیژن کی جب ہم بات کرتے ہیں، there are certain kinds of risks involved: functional risk, physical risk, financial risk, social risk, psychological risk and time risk. Functional risks وہ risks ہیں جو اس کے بیسک فنکشنالٹی پہ بیس کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک پروڈکٹ اپنے بیسک فنکشن نہیں پرفارم کرتا یا نہیں کر پاتا، then there you have a functional risk. Then physical risk یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ these are all physical risks. Then financial risk یعنی کہ جو آپ نے پروڈکٹ خریدا ہے وہ خراب ہو جائے یا وہ اپنی کاسٹ کو کور نہ کر سکے جو آپ نے جس انٹینشن کے لیے لیا ہے، یعنی کہ آپ کی رقم یوں سمجھے ڈوب جائے، then there you have a فائنینشیل رسک. دین سوشل رسک ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو خریدنے سے آپ کی امیج خراب ہو جائے، دس از یور سوشل رسک. دین سائیکولوجیکل رسک یعنی کہ آپ کو وہ ایموشنلی کیسے رسکی لگتا ہے، آپ کو سائیکولوجیکلی کیسے رسکی لگتا ہے. دیز آر آل رسکس انوالوڈ ان وچ آر only perceived risks، یعنی کہ آپ یہ risks assess کرتے ہیں based on your perception. ٹائم رسک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے which you have lost because you have spent a lot of time in purchasing this product. تو جو opportunity کا cost ہے کہ آپ یہ ٹائم کسی اور چیز پہ صرف کر دیتے، that is your time risk. Then the last thing that we want to look into is how consumer use or dispose of products. یعنی کہ جب آپ نے کنزیومر نے ایک چیز پرچیز کر لی تو پوسٹ پرچیز بیہیویئر کیا ہوگا. کنزیومر پروڈکٹ خریدتا ہے، اس کے بعد get rid of it temporarily اور get rid of it permanently. دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اگر وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے یا he wants to keep it. اگر تو permanently ہے then he moves to the blue section, give it away, trade it, sell it or throw it. Rent it میں یا lend it, this is in the condition کہ وہ temporarily اسے جان چھڑانا چاہتا ہے. keep it کی کنڈیشن میں وہ یا تو use it for to serve the original purpose یعنی کہ جس انٹینشن کے لیے اس نے خریدا تھا اس کے لیے یوز کرے گا. convert it to a new purpose یعنی کہ اس کو کسی اور بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا اس کو فیوچر کے استعمال کے لیے اسٹور کر سکتا ہے. In case
he wants to give it away or trade it, تو وہ یا تو he will give it away for reselling or to be used. Trade it میں جب وہ کسی کو دے گا اور اس سے کچھ پیسے لے گا یا کوئی اور چیز لے گا, then again he is either or she is either trading it to be reused or to be sold. اگر he is selling it یعنی کہ وہ بیچ رہا ہے, ٹریڈنگ میں یہ ہے کہ آپ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے رہے ہیں, سیلنگ میں آپ اس کو پیسوں کے پہ بیچ رہے ہیں. تو اس میں کیسز یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ٹو کنزیومر کر سکتے ہیں یا تھرو اے مڈل مین کر سکتے ہیں یا ٹو مڈل مین کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ نے اس کو سیل کرنا ہے یا تو آپ اس کو ڈائریکٹلی سیل کر دیں یا کسی مڈل مین کو سیل کر دیں یا کسی مڈل مین کو کہیں کہ یہ آپ کا بکوا دے, اینڈ تھرو اٹ اوے یعنی کہ آپ اس کو ٹوٹلی ڈسپوز آف کر دیں. دس از یور پوسٹ پرچیز بیہیویئر. اور یہاں پہ آپ کا پرچیز سائیکل ختم ہو جاتا ہے, یعنی کہ جب آپ خریدنے کے بعد, استعمال کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہمیں اس تمام پروسیس کو سمجھنا چاہیے اور اس تمام پروسیس کو دیکھنا چاہیے, اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ کنزیومر کا بائنگ پروسیس دیکھنا چاہتے ہیں اور بائنگ پروسیس سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری مارکیٹنگ پلانز کے لیے بہت ضروری ہے, اور جو بھی آپ اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ کنزیومر کیسے بائنگ ڈیسیجن لیتا ہے, کیسے آلٹرنیٹیوز کو ایویلیویٹ کرتا ہے, یہ سارا پروسیس اٹ از ویری امپورٹنٹ. Thank you very much for listening to me today. I think this is all for today.